अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय। द 48 लॉज ऑफ पावर, ताकत और इख्तियार हासिल करने के 48 कानून। कानून नंबर 21, मकसद हासिल करने के लिए अपनी हैसियत कम करने से गुरेज ना करें। प्ले सकर टू कैच अ सकर, सीम डमर देन योर मार्क। पैगाम, दुनिया में कोई भी किसी दूसरे की निस्बत बेवकूफ नहीं लगना चाहता, तो असल चालाकी इसी में है कि आपके शिकार को ये लगे कि वो बहुत अक्लमंद बल्कि आपसे ज्यादा ज़हीन व फतीन है। एक बार अगर इन्हें इस बात का यकीन हो गया तो इन्हें कभी शक नहीं गुजरेगा कि आपके कोई पोशीदा मकासिद भी हैं। ये एहसास कि कोई दूसरा शख्स हमसे ज्यादा ज़हीन है आम तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त होता है। हम आम तौर पर इसके मुख्तलिफ जवाब पेश करते हैं, जैसे इसके पास सिर्फ किताबी इल्म है जबकि मेरे पास हकीकी इल्म है। इसी तरह इसके वालिदैन ने इसे बहुत अच्छे इदारों में तालीम दिलाई, अगर मेरे वालिदैन भी इतने अमीर होते तो वो जितना ज़हीन लगता है हकीकत में नहीं है, वगैरह। अब चूंकि हम जानते हैं कि ज़हीन और अक्लमंद होने का एहसास हमारी अना की तस्कीन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये ज़रूरी है कि कभी किसी की भी जहानत और दानिश को हकीर ना कहें। ये एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, लेकिन अगर आप मंदरजा वाला कानून को अपने लिए इस्तेमाल कर सकें तो ये आपके लिए फरेब और धोखा दही के तमाम दरवाजे खोल देता है। लोगों को इंतहाई महारत से ये यकीन दिलाएं कि वो आपसे ज़्यादा ज़हीन हैं, बल्कि आप इनके मुकाबले में तो बिल्कुल सादा लोग हैं। आप इन्हें ज़हनी बर्तरी का जो एहसास दिलाएंगे, इससे इनकी शक करने की हिस्स बिल्कुल दब जाएगी। सन 1665 में जर्मन काउंसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से किसी माहिदे पर दस्तखत चाहता था। ये माहिदा हर लिहाज से ऑस्ट्रिया के खिलाफ और जर्मनी के मफाद में था, और ऑस्ट्रिया से इस पर दस्तखत के लिए बिस्मार्क को किसी खास हिकमत अमली की ज़रूरत थी। लेकिन ऑस्ट्रिया का नुमाइंदा काउंट ब्लूम ताश का बहुत माहिर खिलाड़ी था और कहा करता था कि वो किसी आदमी के ताश खेलने से इसके किरदार को जान सकता था। बिस्मार्क अपने मुकाबिल के इस कौल से वाकिफ था। मुज़ाकरात शुरू होने से पहली रात बिस्मार्क ने बड़ी मासूमियत से ब्लूम को ताश के खेल में मसरूफ कर लिया। बिस्मार्क ने बाद में लिखा, मैं इतना लापरवाही से खेला कि हर कोई हैरान रह गया कि मैं इसके मुकाबले में ज़रा सा भी ज़हीन और चालाक नहीं हूँ, और आखिर मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली। लापरवाही से खेलने के अलावा बिस्मार्क हमाकत अमेज गुफ्तगू भी करता रहा। अब इससे ब्लूम को महसूस हुआ कि इसने काफ़ी कीमती मालूमात हासिल करनी है। ब्लूम जानता था कि बिस्मार्क जरहाना मिजाज रखता था और खेल के दौरान इसके रवैये से ये बात साबित हो गई, और ब्लूम यही सोचता था कि जारहियत पसंद आदमी जल्दबाज और जज्बाती होते हैं। इसने यही समझा कि बिस्मार्क जैसा अहमक शख्स भला क्या धोखा देगा, इसलिए इसने माहदे पर दस्तखत करने से पहले इसे गौर से पढ़ना तक गवारा न किया। जैसे ही दस्तखत की रोशनाई खुश्क हुई तो इसके सामने ही इंतहाई खुश नजर आने वाले बिस्मार्क ने कहा कि मैं कभी यकीन नहीं कर सकता था कि ऑस्ट्रिया का कोई सिफारतकार इस दस्तावेज पर दस्तखत करने पर रजामंद होगा। चीन में एक कहावत है, चीते का शिकार करने के लिए भेड़ का नकाब पहन लो। इस कहावत का ताल्लुक शिकार की कदीम तरकीबों में से है। जब शिकारी चीते का शिकार करने के लिए सुअर की खाल पहन लेते हैं, ताकतवर चीता यही समझता है कि एक खट्टा खट्टा सुअर इसकी तरफ आ रहा है, इसलिए ताज़ा गोश्त का मजा लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आखिरी कामयाबी बहरहाल शिकारी को मिलती। ये नकाब की तरकीब ऐसे लोगों के लिए हैरानकुन काम कर सकती है जो चीते की तरह जारहा और हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार होते हैं।
وہ آپ کو آسان شکار سمجھ کر جتنی لاپرواہی سے حملہ آور ہوتے ہیں، آپ اتنی ہی آسانی سے پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ ذہانت ہی وہ خوبی ہے جسے کم ظاہر کر کے آپ جیت سکتے ہیں، لیکن اسی پر بس نہ کریں۔ کسی انسان کی انا اور غرور کی تسکین کے لیے پشت ذوقی اور نزاکت و نفاست بھی بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ احساس دلائے کہ وہ آپ سے زیادہ نفیس اور خوش اخلاق ہیں۔ اس سے ان کی احتیاط اور شک کی طبیعت تب جاتی ہے۔ وہ آپ کو اپنے زیادہ قریب رکھتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے احساس برتری کو جلا ملتی ہے، اور اس سے آپ کو بھی انہیں بے وقوف بنانے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ مثال نمبر 1، ہیروں کی کان۔ سن 1872 میں دورہ لندن کے دوران امریکی فائنانسر ایلسبری کو امریکہ سے ایک تار موصول ہوا کہ مغربی امریکہ میں ہیروں کی ایک کان دریافت ہوئی ہے۔ ہارڈنگ امریکہ روانہ ہو گیا، اور جب وہ سین فرانسسکو پہنچا تو وہاں ہیروں کی کان دریافت کرنے والے فلپ آرنلڈ اور جان سلیک کا نام گونج رہا تھا۔ ہارڈنگ اور اس کا دوست لالسٹن ان دونوں سے ملے اور انہیں کہا کہ وہ اس جوہری سے ملنا چاہتے ہیں جس نے ان کے ہیروں کی قیمت لگائی تھی۔ جوہری نے لگائی گئی قیمت کی تصدیق کر دی۔ پھر ہارڈنگ نے ایک ماہر کی خدمات حاصل کی جس نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کان سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہارڈنگ نے دکان کے مالکان کو کئی لاکھ ڈالر ادا کر دیے اور کان کے مالک بن گئے۔ چند ہفتوں بعد کان کی حقیقت اس وقت کھل گئی جب وہاں سے ایک ہیرا بھی نہ نکلا۔ آرنلڈ اور سلیک نے جوہری سے مل کر کوئی فراڈ نہیں کیا تھا، بلکہ کان سے ملنے والے ہیرے بھی اصلی تھے، تاہم وہ دونوں کوئی سادہ لوح دیہاتی نہیں تھے۔ اگرچہ انہوں نے بے ڈھنگے انفٹ کپڑے بغیر کسی سلیقے کے پہن رکھے تھے، لیکن وہ دونوں بہت چالاک تھے۔ وہ صرف بے وقوف ہونے کی اداکاری کر رہے تھے۔ انہوں نے دونوں بار خود ہی ہیرے خرید کر کان میں دفن کیے تھے۔ اس منصوبے کی کامیابی میں ان ہیروں سے زیادہ آرنلڈ اور سلیک کی عمدہ اداکاری کا ہاتھ تھا۔ مثال نمبر 2، ازمنہ قدیم میں چین میں شیر کا شکار کرنے کے لیے شکاری خود کو سور کی کھال میں بند کر کے شیر کے علاقے میں جا پہنچتا۔ شیر اتنے آسان شکار کو دیکھ کر ڈال ٹپکاتے ہوئے آتا اور خود شکار ہو جاتا۔ یہ ترکیب عام زندگی میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عام عہدے پر فائز ہیں تو اپنے اعلیٰ حکام کو باور کرائیں کہ آپ کا مکر ہیں، جبکہ وہ بہت ذہین ہے۔ آپ کے باس کو آپ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کی ترقی یقینی ہوگی۔ حاصل، آپسم ایک خاص قسم کا دودھ پلانے والا جانور اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر کے بہت سے شکاری جانوروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اکثر جانور یہی سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنا چھوٹا اور معمولی سا جانور بھلا کیا دھوکہ دے گا۔ صنعت، حماقت کو استعمال کرنا سیکھیں۔ عقل مند ترین انسان بھی کبھی کبھار ہی اس فن کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے مواقع آتے ہیں جب دانش مندی لا علمی ظاہر کرنے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ کو لا علم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ احمقوں اور دیوانوں کے درمیان عقل مند ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرتا ہے در حقیقت بے وقوف نہیں ہوتا۔ بالدازار کرشچین، سن 1601 سے سن 1658 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 22، شکست تسلیم کرنے کی ترکیب استعمال کریں۔ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدل دیں۔ Use the surrender tactic، transform weakness into power۔ نتیجہ، جب آپ کمزور ہوں تو کبھی اپنی عزت اور نمود و نمائش کے لیے نہ لڑیں، اس کی بجائے شکست تسلیم کرنے میں بہتری ہے۔ پس پائی سے آپ کو طاقت کی بحالی اور اپنے فاتح کو تنگ کرنے کی مہلت مل جاتی ہے۔ اس دوران آپ اپنے مخالف کی طاقت کم پڑنے کا انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ اسے خود سے شکست دینے کی خوشی مت دیں۔ جب آپ تھپڑ کے لیے دوسرا گارڈ بھی سامنے کر دیتے ہیں تو آپ کا مخالف زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ پس پائی کو طاقت کے طور پر استعمال کریں۔ طاقت کے ایوانوں میں جو چیزیں ہمیں مصیبت میں ڈالتی ہیں، ان میں سے ہمارے دشمنوں اور حریفوں کی چالوں پر ہمارا غیر ضروری طور پر زیادہ رد عمل کا اظہار بھی ہے۔ اس غیر ضروری رد عمل سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کہ عقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی صورت میں شاید نہ ہوتے۔ اس رد عمل کے اثرات بھی اتنے ہی بھیانک اور وسیع ہوتے ہیں کیونکہ دشمن بھی اتنا ہی شدید جواب دیتا ہے۔ یہ ہماری جبلت ہے کہ ہم ہر عمل کا رد عمل دیں اور جارحیت کا جواب بھی اتنی ہی جارحیت سے دیں، لیکن اگلی بار جب کوئی آپ کو مجبور کرے
तो जारहियत या गुस्से से जवाब देने की बजाय मंदरजा झेल तरकीब आजमाएं। मज़ाहमत या मुकाबला करने की बजाय हार मान लें, झुक जाएं, दूसरा गाल पेश करें। आप देखेंगे कि इनका जारखानापन खत्म हो जाएगा। वो तवक्का कर रहे होते हैं, बल्कि चाहते हैं कि आप पूरी ताकत से जवाब दें। चुनांचा वो शशतर हो जाते हैं और शिकस्त तस्लीम करने के बाद दर हकीकत आप सूरत हाल अपने काबू में कर लेते हैं। असल में आपकी पसपाई एक ज़्यादा बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जिसके मुताबिक आप इन्हें झांसे में लाते हैं कि उन्होंने आपको शिकस्त दे दी है। शिकस्त तस्लीम करने की तकनीक का निचोड़ ये है कि अंदरूनी तौर पर आप पूरी तरह तैयार और मजबूत होते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा रवैया रखते हैं जिससे कमजोरी जाहिर हो। आप पर गुस्सा करने की माकूल वजह से महरूमी के बाद आपके मुखालिफिन शदीद हैरत में होते हैं और ताकत का मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पास वजह ही नहीं होती। इसके बजाय आपको वक्त और मोहलत मिल जाती है कि आप जवाबी चाल चल कर इन्हें नीचा दिखा सके। जहानत और वहशत और बर्बरियत के मुकाबले में पसपाई की तकनीक सबसे ताकतवर हथियार है। कई सूरतों में मुकाबला करने की बजाय हार मान लेना बहुत बेहतर साबित होता है। जब आपका सामना अपने ताकतवर दुश्मन से हो तो राह फरार इख्तियार करने से शिकस्त तस्लीम करना बेहतर होता है। फरार होना आपको आर्जी तौर पर फ़ायदा दे सकता है, लेकिन आखिरकार फातिह आपको काबू कर लेगा। अगर आप हार मान लें तो आप अपने दुश्मन के गिर्द घेरा तंग कर सकते हैं और मौका मिलने पर वार कर सकते हैं। 473 क़ब्ल मसीह कदीम चीन में यू नामी रियासत के शेरगुआन को वू के हुक्मरान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुजियान वहां से फरार होना चाहता था, लेकिन इसके मशीर ने इसे मशवरा दिया कि वो शिकस्त तस्लीम करके फातेह की कुर्बत हासिल कर ले और फिर इसके करीब रहकर इसे अच्छी तरह जानने के बाद इंतकाम की मंसूबाबंदी करे। इस मशवरे पर अमल करते हुए गुजियान ने अपना तमाम मालो दौलत फातेह के हवाले कर दिया और खुद इसके अस्तबल में घोड़ों की देखभाल जैसे मामूली काम पर लग गया। 3 साल तक इसने बड़ी आर्जी से फातेह की खिदमत की, जिस पर आखिरकार वो इसकी वफादारी से मुतमईन हो गया और इसे वापस अपने घर जाने की इजाज़त दे दी। तहम गोजियान ने ये 3 साल इंतहाई राजदारी से अपने मतलब की मालूमात हासिल करने और बदला चुकाने की मनसूबाबंदी करते हुए गुजारे थे। फिर कुछ अरसे बाद एक खौफनाक खुश्क साली ने वू की सल्तनत को कमज़ोर कर दिया और हालात बहुत ख़राब हो गए, तो गुजियान ने फ़ौरन अपनी फौज बनाई, वू पर हमला किया और आसानी से फतह पाई। यही शिकस्त तस्लीम करने की ताकत है। इससे आपको तबाहकुन जवाबी वार की मनसूबाबंदी की मोहलत मिल जाती है। अगर गोजियान वहां से फरार हो गया होता तो इसे कभी ये मौका ना मिलता। ताकत और इक़्तिदार दरिया की लहरों की तरह मुसलसल चलने की फितरत के हामिल होते हैं। इसलिए जो लोग आज बामे उरूज पर होते हैं वो जवाल का शिकार भी होते हैं। अगर आप खुद को आर्जी तौर पर कमज़ोर और कमतर पाएं तो अपनी ताकत बहाल करने के लिए शिकस्त तस्लीम कर लेने की हिकमत अमली आपके अज़ाइम को छुपा लेती है। ये हिकमत अमली आपको खुद पर काबू पाकर इंतहाई सब्र से मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना सिखाती है और आपको मौका मिल जाता है कि आप इस वक्त अपना हिसाब चुका लें जब आपका दुश्मन जवाल का शिकार हो चुका हो। अगर आप वहां से फरार हो जाएं या इसी हालत में मुकाबला करने की कोशिश करें तो कभी नहीं जीत सकते। अगर आप शिकस्त तस्लीम कर लें तो तकरीबन हमेशा ही जीत आपके हिस्से में आएगी। मिसाल नंबर 1, सन 1920 में जर्मन शायर और ड्रामा निगार बर्टोल्ट ब्रेख्ट हालात व वाक़यात से मुतासिर होकर कम्युनिस्ट बन बैठा। जर्मनी में जब हिटलर को इक़्तिदार मिला तो इसके मज़ालिम से बचने के लिए ब्रेख्ट अपनी दीगर साथियों के साथ अमेरिका जा मुकीम हुआ। सन 1947 में जंगे अजीम दोम के इख्तिताम पर जब हिटलर अपने अंजाम को पहुंच गया तो ब्रेख्ट ने कैलिफोर्निया से वापस जर्मनी जाने का प्रोग्राम बना लिया। इसके रवानगी से 1 माह पहले अमेरिका में मुकीम गैर अमरीकी कम्युनिस्टों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और इस कमेटी की तरफ से हॉलीवुड में मौजूद 19 कम्युनिस्टों को नोटिस भेजा गया, जिसमें ब्रेख्ट भी शामिल था। सब ने मुत्तफिका राय से ये फैसला किया कि ना तो कंपनी के नोटिस का जवाब दिया जाए, ना ही वहां पेश हो, बल्कि अदालत के जरिए कमेटी को गैर आईनी करार दिलवाया जाए। ब्रेख्ट को इस राय से इख्तलाफ था। इसने कहा कि वो सब गैर मशरूत तौर पर कमेटी के सामने पेश होकर जान छुड़ा ले। बाकी ग्रुप अपनी राय पर कायम रहा, लेकिन ब्रेख्ट कमेटी के सामने पेश हो गया। ब्रेख्ट अंग्रेजी जानता था, लेकिन इसने अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए तर्जुमान रखा। जब कमेटी में इससे सवाल किया गया कि क्या वो कम्युनिज्म की तरवीज कर रहा है तो इसने इनकार कर दिया।
بلکہ کمیونسٹ پارٹی کا رکن ہونے کی بھی تردید کر دی۔ کمیٹی کے ایک رکن نے بریخت کی نظم پڑھ کر سنائی جس پہ کمیونزم کی بہت تعریف کی گئی تھی، اور سوال کیا کیا یہ نظم بریخت کی تھی، تو بریخت نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ کمیٹی کے تمام ارکان اس سفید جھوٹ پر حیران رہ گئے، لیکن بریخت نے کہا کہ اس نے اپنی نظم جرمن زبان میں لکھی تھی۔ پھر اس نے اپنی جرمن زبان میں لکھی نظم پڑھ کر سنائی جو کہ انگریزی ترجمے سے کافی مختلف تھی۔ کمیٹی کے ارکان کو بریخت کی سچائی کا یقین ہو گیا اور انہوں نے شکریہ کے ساتھ بریخت کو وہاں سے بھیج دیا اور اسے امریکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ ایک ماہ کے مختصر عرصے میں بریخت امریکہ چھوڑ چکا تھا، جبکہ باقی لوگوں کو قید کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ اگرچہ انہیں اخلاقی فتح حاصل ہوئی، لیکن اس دوران بریخت آزادی کے مزے اڑاتا رہا۔ مثال نمبر 2، جشا کی کہاوت: جب آقا قریب سے گزر رہا ہو تو عقل مند کسان بہت زیادہ جھک جاتا ہے اور خاموشی سے دور ہٹ جاتا ہے۔ حاصل: ایسا درخت جو آندھی کے سامنے نہیں جھکتا، ایک ایک کر کے اپنی شاخیں اور پھر آخرکار اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، لیکن جو درخت آندھی کے سامنے جھک جاتا ہے لمبا عرصہ قائم رہتا ہے، اس کا تنا موٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی جڑیں زیادہ گہرائی تک جاتی ہیں۔ سند: آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کا قانون آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بدی کا مقابلہ نہ کرو، اور اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر چانٹا مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال کر دو۔ اگر کوئی شخص قانون کے ذریعے تم سے تمہارا کوٹ لے لے تو اپنا چوغا بھی اسے دے دو، اور اگر کوئی تمہیں اپنے ساتھ 1 میل تک جانے پر مجبور کرے تو تم 2 گنا اس کے ساتھ چلو۔ جیسس کرائسٹ، میتھیو 5:38-41۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 23، اپنی قوتوں کو مرتکز رکھیں۔ Concentrate your force۔ پیغام: اپنی توانائیوں اور طاقت کو ان کے مضبوط ترین مقام پر مرتکز کر کے محفوظ رکھیں۔ آپ کسی ایک کان میں زیادہ گہرائی تک کھدائی کر کے اس سے کہیں زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جتنا آپ جگہ جگہ کم گہری کھدائی کر کے حاصل کرتے ہیں۔ شدت ہمیشہ وسعت کو شکست دیتی ہے۔ جب آپ ترقی پانے کے لیے طاقت کے ذرائع تلاش کر رہے ہوں تو کوئی ایک اہم شخصیت اپنے قابو میں کریں، ایک ایسی موٹی گائے جو لمبے عرصہ تک دودھ دے سکے۔ آج کی دنیا تقسیم در تقسیم کی وبا کا شکار ہے۔ ممالک کے اندر، سیاسی تنظیموں کے اندر، حتیٰ کہ انفرادی طور پر ہم خود اپنی ذات کے اندر بھی گوناگون تنازعات اور کشمکش میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم سب اس حد تک ذہنی انتشار کا شکار ہیں کہ ابھی ہم پوری طرح کسی ایک منزل یا کسی ایک مقصد پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پاتے کہ ہمارا دماغ لاتعداد دوسری اشیاء کی طرف منتشر ہو جاتا ہے۔ جدید دنیا کی کشمکش آج ہمیشہ سے زیادہ شدید ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں کو انفرادی طور پر بھی مخمصے اور تذبذب کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اس مسئلے کا حل واپس ماضی کی طرف پسپائی اختیار کرنا ہے۔ اس وقت جب سوچ اور عمل مرتکز ہوتے تھے، نپولین اپنی قوتوں کو دشمن کے کمزور ترین پہلو پر مرتکز کرنے کی اہمیت سے آگاہ تھا، اور شاید میدان جنگ میں اس کی کامیابی کا یہی راز تھا۔ اس کی قوت ارادی اور دماغی ساخت دونوں ہی اس نظریے پر کام کرتے تھے: اپنے مقصد پر ارتکاز، اپنی منزل پر پورا دھیان، اور دونوں خوبیوں کا ایسے لوگوں کے خلاف استعمال جو تقسیم در تقسیم کا شکار ہوں، ہمیشہ دشمن پر غلبہ دلاتا ہے۔ کیسانووا اپنی زندگی کی کامیابی کو اپنی اسی ارتکاز کی صلاحیت سے منسوب کرتا ہے۔ وہ ایک مقصد پر پوری توجہ مرکوز کرتا اور اس وقت تک کوشش کرتا جب تک تمام رکاوٹیں ختم نہ ہو جائیں۔ یہ اس کی صلاحیت تھی کہ وہ جس عورت کے حصول کی خواہش کرتا، مکمل طور پر اسی پر دھیان کرتا، جس سے وہ اس کے لیے بے حد پسندیدہ بن جاتا۔ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک وہ اسی عورت کے بارے میں سوچتا اور اس کے علاوہ دوسری تمام چیزیں ذہن سے نکال دیتا۔ جب اسے وینس میں کتوں والی بدنام زمانہ جیل میں قید کر دیا گیا، جہاں سے کوئی بھی شخص فرار نہیں ہوا تھا، تو اس نے مہینوں تک صرف فرار ہونے پر توجہ مرکوز کی، حتیٰ کہ جب اس کی کوٹری تبدیل کی گئی جس کی وجہ سے اس کی کئی ماہ تک مسلسل کھدائی بیکار ہو گئی، تب بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار وہ فرار ہو گیا۔ اور اس نے بعد میں لکھا، جب کوئی شخص کسی چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس منزل کے حصول کے لیے وقف کر دے تو یقیناً کامیاب ہوتا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں۔ طاقت و اقتدار کے ایوانوں میں آپ کو ہمیشہ خود سے زیادہ طاقتور لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے،
بیوقوف لوگ ایک کے بعد دوسرا سہارا تلاش کرتے ہیں اور یہ احمقانہ امید رکھتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنا تعلق اور رسوخ پھیلا رہے ہیں۔ تاہم قانون طاقت کا ایک یہ جز بھی ہے کہ طاقت کے ایک سرچشمے پر مرتکز ہونے سے آپ کی بہت سی توانائی بچ جاتی ہے اور فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ سائنسدان نیکول ٹیسلا نے اسی سوچ اور یقین کی وجہ سے خود کو برباد کر ڈالا کہ کئی آقاؤں پر انحصار کی وجہ سے وہ اپنی آزادی برقرار رکھے ہوئے ہے، حتیٰ کہ اس نے جے پی مورگن کی بہت اچھے معاہدے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور آخرکار ٹیسلا کی آزادی کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ کسی بھی واحد سرپرست پر انحصار نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے درجن بھر سے زیادہ آقاؤں کو خوش کرنا تھا۔ اسے بعد میں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ واحد مالک آپ کی وفاداری کی قدر کرتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ آخرکار آقا آپ کا محتاج ہو جاتا ہے اور آپ کی خوشی چاہتا ہے۔ طاقت ہمیشہ مرتکز ہوتی ہے۔ کسی بھی ادارے میں یہ بات ناگزیر ہے کہ تمام معاملات ایک چھوٹے سے گروہ کے ہاتھ میں ہوں، اور اکثر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے بڑے القابات یا عہدے نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ چلانا چاہیے کہ کون سارے معاملات پر قابو رکھتا ہے اور کون اصل میں پردے کے پیچھے رہ کر معاملات چلاتا ہے۔ جیسا کہ ریشویل نے 17ویں صدی کے آغاز میں اپنی سیاسی زندگی کے سفر میں یہ بات جان لی کہ معاملات کنگ لوئی XIV کی بجائے در حقیقت اس کی ماں کے ہاتھ میں ہیں، چنانچہ وہ بادشاہ کی ماں کے قریب ہو گیا اور دوسرے تمام درباریوں میں سب سے زیادہ معتبر مقام حاصل کیا۔ زیر زمین تیل کے ذخیرے پر ایک ضرب کافی ہے، پھر تاحیات آپ اس کے فوائد و ثمرات سمیٹتے ہیں۔ مثال نمبر 1، اسپتازی اور راج ہنس۔ ایک دفعہ ایک راج ہنس کسی چراہ گاہ میں سے دانہ دن کا چگ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک گھوڑا گھاس چر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر راج ہنس نے اتراتے ہوئے کہا، پیارے گھوڑے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری تخلیق صرف ایک کام دوڑنے تک محدود ہے، جبکہ میں تم سے کتنا بہتر ہوں۔ دیکھو، میں تمہاری طرح چل سکتا ہوں اور اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں پرواز کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو مچھلیوں کی طرح پانی میں تیر سکتا ہوں۔ مجھ میں تمام جانوروں کی صفات موجود ہیں، گویا میں تم سے برتر ہوں۔ اس پر گھوڑے نے کہا، بھائی راج ہنس، یہ بات درست ہے کہ تم میں تینوں صفات موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی کوئی ممتاز حیثیت نہیں رکھتے۔ تم اڑ سکتے ہو، لیکن تمہاری پرواز محدود ہے۔ اس معاملے میں تم چڑیوں تک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی درست ہے کہ تم سطح آب پر تیر سکتے ہو، لیکن کہاں مچھلی کا پانی میں رہنا اور اس کی لہروں سے اٹکیلیاں کرنا، اور کہاں تمہارا سطح پر سنبھل کر تیرنا۔ جب تم زمین پر چلتے ہو تو اپنے چپٹے پاؤں کی وجہ سے چلتے کم اور ڈولتے زیادہ ہو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں صرف چلنے کی صفت رکھتا ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح میرے اعضاء کیسے سانچے میں ڈھلے ہوئے اور سڈول ہیں۔ میری رفتار اور طاقت کس کمال کی ہے۔ بلا شبہ میری ایک ہی صفت ہے، لیکن یہ صفت اتنی مکمل ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کسی ایک ہی خوبی میں اعلیٰ مقام پر ہونا آدھی ادھوری 3 خوبیاں رکھنے سے کہیں بہتر ہے۔ عام قوتوں کو یکجا کر کے حملہ کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کی قوت مختلف محاذوں پر منتشر ہو جائے۔ طاقت اور توانائی منتشر ہونے سے نتائج آپ کے خلاف نکلیں گے۔ اپنی تمام طاقت مرتکز کر کے ایک ہدف حاصل کرنا زیادہ آسان ہے۔ احتیاط: کبھی کبھار ساری طاقت ایک ہی جگہ جمع کرنے سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ قوم پرستوں کے خلاف لڑائی میں ماؤ زیدونگ نے بارہا اپنی قوت مختلف محاذوں پر پھیلا کر کامیابی حاصل کی۔ در حقیقت جب آپ دشمن کے مقابلے میں کمزور ہوں تو پھر اپنی قوتوں کو مختلف محاذوں پر پھیلا کر مکمل تباہی سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ تمام ذرائع ایک ہی مقام پر جمع کرنے سے طاقتور دشمن کو ایک ہی بڑا حملہ کر کے سب کچھ تباہ کر دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ حاصل: آپ ایک تیر سے 2 اہداف پر نشانہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کی توجہ بھٹک گئی تو آپ دشمن کے دل پر وار نہیں کر سکتے۔ تیر اور آپ کا دماغ دونوں کی سمت ایک ہی ہونی چاہیے۔ دل و دماغ کے ارتکاز کے ساتھ ہی آپ کا تیر ہدف پر لگے گا اور دشمن کے دل میں ترازو ہوگا۔ سند: شدت کو وسعت سے زیادہ اہمیت دیں۔ عمدگی مقدار میں نہیں، معیار میں ہوتی ہے۔ منتشر قوت صرف اوسط درجے کے نتائج ہی دے سکتی ہے، اور بہت زیادہ وسیع دلچسپیاں رکھنے والے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ جب ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو آخر میں کسی ایک پر بھی ان کا قابو نہیں رہتا۔ مرتکز قوت اور شدت ایک خاص قدر رکھتی ہے اور عروج حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بالتزار کریشین
सन 1601 से सन 1658 ईस्वी। द 48 लॉज ऑफ पावर, ताकत और इख्तियार हासिल करने के 48 कानून। कानून नंबर 24, आला तरीन दरबारी का किरदार निभाएं। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। पैगाम, एक अच्छा दरबारी वहाँ बहुत तरक्की पाता है जहाँ हर चीज ताकत और सियासी महारत के गिर्द घूमती है। वो बिलवास्ता असरअंदाज होने के फन का माहिर होता है। वो खुशामद करता है, अपने से बढ़कर लोगों के सामने झुक जाता है और दूसरों पर इंतहाई वक़ार और मतानत से बढ़तरी हासिल करता है। अच्छा दरबारी बनने का फन सीखें और दरबार में आपके अरूज की कोई हद नहीं होगी। नंबर 1, नमूद व नुमाइश से परहेज करें। अपने बारे में लंबी चौड़ी बातें करना बहुत ज्यादा सूदमंद साबित नहीं होता और ना ही अपने किसी काम की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाना दानिशमंदी कही जा सकती है। आप अपने कामों के बारे में जितनी बातें करते हैं इतने ही शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। इसके साथ साथ आप अपने दूसरे साथियों में हसद के जज्बात भी पैदा करते हैं, जिससे वो साजिश करने और आपकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2, सुकून और ठहराव जाहिर करें। कभी ऐसा जाहिर न करें कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आपकी सलाहियतें एक फितरी रवानी के साथ चलती हुई नजर आनी चाहिए, वरना दूसरी सूरत में लोग समझेंगे कि आप अंधाधुंध काम करने के आदी हैं। लोगों को ये लगना चाहिए कि आपने अपनी फितरी जहानत और सलाहियत से अपना हदफ हासिल किया है, न कि खामखा गैर जरूरी मुशक्कत और मेहनत से। नंबर 3, खुशामद में किफायत शादी से काम लें। हो सकता है आपसे बढ़कर लोग ये समझें कि आप इनकी खुशामद बहुत कम करते हैं, लेकिन याद रखें कि किसी चीज के बहुत ज्यादा होने से भी इसकी अहमियत कम हो जाती है। बिलवास्ता तारीफ करने के फन पर अबूर हासिल करें। किसी भी हदफ के हसूल में अपना हिस्सा कम बयान करके इसे आका से मंसूब कर दें। नंबर 4, खुद को महसूस करवाने का बंदोबस्त करें। यह बज़ाहिर एक तजाद नजर आता है, लेकिन मतलब यह है कि खुद को बहुत ज्यादा नुमाया ना करें कि सिर्फ आप ही नजर आएं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि आपकी मौजूदगी और अहमियत का एहसास होता रहे। अगर हुक्मरान या आका को इतने दरबारियों में से आपके होने का एहसास नहीं है तो आपकी तरक्की का कोई इम्कान भी नहीं। इसके लिए बहुत महारत की जरूरत है। इब्तदा में सिर्फ इतना है कि आप आका के सामने रहें और कोशिश करें कि दूसरों से थोड़ा मुमताज और बढ़तर अंदाज अपनाएं। नंबर 5, मुखातिब के मुताबिक अपने अंदाज और अल्फाज को तब्दील कर लें। ये नजरिया कि आपको खुद से मुखातिब होने वाले हर शख्स से इसकी हैसियत और ओहदे के लिहाज किए बगैर एक ही अंदाज में बात करनी चाहिए, हो सकता है कि आपको बहुत ही मुहज्जब शख्स का दर्जा दे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। जो आपसे नीचे होंगे वो इसे आपकी शफकत और रहमदिली समझेंगे, लेकिन जो आपसे ऊपर होंगे वो इस बात पर नाराज होंगे, बेशक वो इसका इजहार ना करें। आपको हर शख्स की मुनासबत से अपने अंदाज और अल्फाज तब्दील करने चाहिए। ये झूठ नहीं बल्कि अदाकारी है। नंबर 6, कभी बुरी खबर लाने वाले ना बने। एक आम सा मकूला है कि बादशाह बुरी खबर लाने वाले कासिद को कत्ल करवा दिया करते हैं। ये बात एक हद तक दुरुस्त भी है। आप चाहे झूठ बोलें या धोखा दें, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि बुरी खबरें आप नहीं बल्कि आपके दूसरे साथी ही पहुंचाएं। नंबर 7, कभी अपने आका के साथ दोस्ती या कुर्बत का इजहार न करें। एक आका को मातहत से दोस्ती की बजाय सिर्फ अपने हुक्म की बजा आवरी चाहिए। उस तक कभी बेतकल्लुफाना अंदाज में रसाई इख्तियार मत करें या ये जाहिर मत करें कि आपके ताल्लुकात बेहतरीन हैं। ऐसा करना सिर्फ इसका इस्तेहकाक है। नंबर 8, अपने से ऊपर वालों पर कभी बराह रास्त तनकीद मत करें। यह बात बड़ी वाज़ेह लगती है, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसे मौक़े आते हैं जब तनकीद करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे औकात में खामोश रहना या कोई मशवरा ना देना आपके लिए खतरात पैदा कर सकता है। अगर ऐसा मौका आए तो कोशिश करें कि आपकी तनकीद बिलवास्ता और मुमकिना हद तक शाइस्ता हो। नंबर 9, अपने से बालातर लोगों से इनायत मांगने पर भी किफायत शारी से काम लें। किसी भी बड़तर शख्स के लिए अपने किसी मातहत की किसी दरख्वास्त को इनकार करना भी नाराजगी का बायस बनता है। इससे आका में एक तरह का पछतावा लेकिन गुस्सा भी पैदा होता है। इसलिए कम से कम इनायत तलब करें और इस बात का ख्याल रखें कि कब मजीद तलब नहीं करना। और इससे भी अहम बात यह कि कभी किसी दोस्त के लिए या इसका हवाला देकर कुछ ना मांगे। नंबर 10, आका की शख्सियत या ज़ौक़ का कभी मजाक ना उड़ाएं। हाजिर जवाबी और हिस्से मजाक एक अच्छे दरबार की खूबियां या सिफात ही गिनी जाती हैं।
اور ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں جب بے تکلفی اور فحش گفتگو اچھی لگتی ہے، لیکن اپنے سے برتر لوگوں کی شخصیت، ظاہری وضاقت اور ذوق، پسند ناپسند کو کبھی مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ ان دو چیزوں کے بارے میں ہر شخص بہت حساس ہوتا ہے۔ نمبر 11، تنقیدی اور منفی ذہنیت کا اظہار نہ کریں۔ دوسروں کے اچھے کام کی تعریف کریں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں اور ماتحتوں پر مسلسل تنقید کرتے رہیں گے تو یہ تنقید آپ پر بھی واپس آئے گی۔ لوگ آپ کے ایسے تبصرے پر تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور آپ کے خلاف غصے میں رہیں گے۔ لوگوں کے اچھے کام کی باوقار تعریف سے بھی اصل میں آپ اپنے لیے ہی توجہ اور تعریف حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 12، اپنے رویے پر مسلسل نظر رکھیں۔ آئینہ ایک بہت معجزاتی قسم کی ایجاد ہے۔ اس کے بغیر آپ جمالیاتی حس اور ذوق کی بہت بڑی خلاف ورزیاں کر بیٹھتے۔ آپ کو اپنے افعال اور رویوں کے بارے میں بھی آئینہ رکھنا چاہیے۔ یہ آئینہ دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ انہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ طریقہ اتنا زیادہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ آپ خود کے لیے آئینہ نہیں، اپنی اس طرح ذہنی تربیت کریں کہ آپ اپنے اعمال کو ویسے ہی دیکھ سکیں جیسے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ بہت زیادہ مایوس اور دکھی لگتے ہیں؟ کیا آپ بہت زیادہ خوشامدی لگتے ہیں؟ خود اپنا مشاہدہ اور محاسبہ کریں اور بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں۔ نمبر 13، اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ ایک بہت بڑے تماشے کا اداکار ہونے کی حیثیت سے آپ کو ہدایت کے مطابق ہنسنے اور رونے کا فن سیکھنا چاہیے۔ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نہ صرف اپنے غصے اور مایوسی پر قابو پا سکیں بلکہ رضامندی اور اطمینان کی اداکاری کرنے پر بھی قادر ہوں۔ آپ کو اپنے چہرے کے تاثرات پر پورا قابو ہونا چاہیے۔ نمبر 14، وقت اور زمانے کے ساتھ چلیں۔ معمولی حد تک ماضی سے رشتہ استوار رکھنا اچھا لگتا ہے، بشرطیے کہ وہ تقریباً 20 سال پرانا رواج ہو۔ اگر آپ 10 سال پرانا فیشن اپنائیں گے تو مذاق کا نشانہ بنیں گے۔ آپ کا انداز اور سوچ وقت اور زمانے کے مطابق ہونے چاہیے، بے شک وہ انداز اور سوچ ہماری پسند کے مطابق نہ ہو۔ آپ ہمیشہ آگے کی طرف سوچیں اور کوئی دوسرا آپ کو نہیں سمجھ پائے گا۔ نمبر 15، سب کے لیے خوشی کا ذریعہ بنیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ انسانی فطرت کا اصول ہے کہ ہم ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ خوشی اور دلکشی ہمیں اپنی طرف ایسے کھینچتے ہیں جیسے پتنگوں کو شمع۔ اس کے بھی درجے ہیں، کیونکہ ہر کوئی پسندیدہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہر ایک میں دلکشی اور حاضر جوابی ہوتی ہے، لیکن ہم سب بوقت ضرورت اپنی ناگوار لگنے والی خامیوں اور کمزوریوں کو چھپا سکتے ہیں۔ مثال نمبر 1، سکندر اعظم بحیرہ روم سے مشرق وسطیٰ اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی سلطنت کا حکمران تھا۔ اس نے اپنے استاد ارسطو سے کہا کہ استاد محترم، فتوحات کے سلسلے میں آج کل فلسفہ کے اسرار و رموز پر بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ارسطو نے کالتھرین کو سکندر اعظم کے پاس بھجوا دیا۔ وہ ارسطو کا شاگرد اور فلسفے میں بہت ادراک رکھتا تھا۔ ارسطو نے اسے ایک درباری کے آداب بھی سکھائے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے یہی سوچا سکندر اعظم کو فلسفہ سے اتنی محبت ہے تو فلسفیانہ نظریات کو خوبصورت الفاظ کے لبادے میں ڈھال کر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بڑی مہم کے دوران کالتھرین نے ایسا کیا اور مصلحت کو پس پشت ڈال کر تکرار کے ساتھ بالکل سچ بات کی، لیکن سکندر اعظم نے بالآخر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دربار میں ایمانداری اور اخلاص بے وقوفوں کا خاصہ ہے۔ مثال نمبر 2، مشہور فرانسیسی ماہر تعمیرات جوز مانسرات کو اپنے کیریئر کے آغاز میں بادشاہ لوئی XIV کے محل ورسائی کی توسیع کے لیے کچھ چھوٹے ڈیزائن بنانے کا کام مل گیا۔ طے یہ پایا کہ مانسرات بادشاہ کی ہدایت کے مطابق ڈیزائن تیار کرے اور پھر منظوری کے لیے بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا۔ سینٹ سائمن جو کہ ایک مشہور درباری تھا، اس نے مانسرات کو درباری آداب کی تربیت دی۔ اس رہنمائی کے مطابق مانسرات اپنے نقشے میں جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی خامی چھوڑ دیتا جو بادشاہ کی نظر میں آ جاتی۔ بادشاہ اس خامی کو دور کرنے کا حکم دیتا تو مانسرات کہتا کہ اس کمی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ یہ تو بادشاہ کی گہری نظر اور بصیرت تھی جس کی وجہ سے اس خامی کی نشاندہی ہو گئی اور وہ دور ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مانسرات کو شاہی آرکیٹیکٹ مقرر کر دیا گیا۔ اس کا کارنامہ صرف یہ تھا کہ اس نے بادشاہ کے احساس برتری کو تسکین دی کہ بادشاہ کو اس شعبے میں ایک ماہر فن سے بھی زیادہ مہارت حاصل ہے۔ مثال نمبر 3، اراگون کے بادشاہ الفانسو اول کے دربار میں ایک ملازم نے ایک روز بادشاہ کو خواب سنایا۔ اس نے بتایا کہ اس کے خواب میں بادشاہ نے اسے ہتھیاروں، گھوڑوں اور خلت کا تحفہ دیا ہے۔ الفانسو نے یہ خواب سنا تو حکم جاری کیا
کہ اسے یہ تمام چیزیں دے کر اس کا خواب سچ ثابت کر دیا جائے۔ اس حکم پر عمل درآمد کے بعد ملازم نے بتایا کہ اس خواب کے دوسرے حصے میں بادشاہ نے اسے سونے کے سکے عطا فرمائے۔ بادشاہ مسکرایا کیونکہ اس نے ملازم کا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ کبھی اپنے خوابوں کو سچ مت سمجھنا۔ اس میں سبق یہ ہے کہ آقا کے احسانات اور عنایات سے فائدہ اٹھانے کے مقابلے میں کفایت شاری اپنائیں۔ مثال نمبر 4، اٹلی کے دور عظمت کا عظیم مصور فرافیلیو لیپی سن 1406 سے 1469 عیسوی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی کشتی میں انکونا سے دور دریا کی سیر کر رہا تھا کہ دو مسلمان ہسپانوی امراء نے اسے گرفتار کر لیا۔ 1.5 برس تک فلیپو لیپی محنت سماجت کرتا رہا مگر وہ آزادی کی نعمت سے محروم رہا۔ ایک دن فلیپو نے اپنے آقا کا اسکیچ بنانے کا سوچ لیا۔ اس نے دیوار پر ایک قد آدم تصویر بنا ڈالی جس میں اس کا آقا ہسپانوی مسلمان کا جبہ دستار پہنے کھڑا تھا۔ اس کے آقا نے جب یہ تصویر دیکھی تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ اپنے دربار میں ملازمت بھی عطا کر دی۔ مثال نمبر 5، چین کا بادشاہ شاؤ 358 سے 333 قبل مسیح شراب پی کر باغ میں سویا ہوا تھا۔ فضا میں خنکی تھی۔ قریب سے بادشاہ کے تاج کا رکھوالا گزرا۔ بادشاہ کو سردی لگتے دیکھ کر اس نے اپنا کوٹ اتار کر بادشاہ پر دے دیا۔ بادشاہ جب بیدار ہوا تو پوچھنے پر ساری بات کا پتہ چلا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس خدمتگار کو بلوایا جس کے ذمہ بادشاہ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ بادشاہ نے اپنے فرائض میں غفلت برتنے پر اسے سزا دی اور تاج کے رکھوالے کو اپنے فرائض سے تجاوز کرنے پر سزا دی۔ طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 25، خود کو شناخت دیں۔ ریکریٹ یور سیلف۔ پیغام: معاشرہ آپ کو جو کردار اور شناخت تفویض کرتا ہے اسے قبول مت کریں۔ اپنی ایک نئی شناخت تخلیق کریں جو لوگوں کی توجہ حاصل کرے اور لوگ کبھی آپ سے بیزار نہ ہوں۔ اپنی شناخت اور تاثر خود اپنے ہاتھ میں رکھیں اور دوسرے لوگوں کو اس کا فیصلہ نہ کرنے دیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی حرکات و سکنات میں ڈرامائی تاثر پیدا کریں۔ اس سے آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور عوام میں آپ کا تاثر بہت بہتر ہو جائے گا۔ آپ جس کردار اور شناخت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ضروری نہیں آپ صرف وہی کچھ ہوں۔ جو خصوصیات آپ کو ورثے میں ملتی ہیں ان کے علاوہ آپ کے والدین، دوست اور ارد گرد کے لوگ بھی آپ کی شخصیت تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طاقت رکھنے والے لوگوں کے لیے سب سے اہم مرحلہ یہی ہے کہ وہ اپنی شخصیت، اپنا تاثر قائم کرنے کا عمل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور دوسروں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی شخصیت کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیں۔ خود کو ایک نیا طاقتور روپ دیں۔ آپ خود پر مسلسل محنت کریں جیسے یہی آپ کی زندگی کا سب سے اہم کام ہے۔ اس سے آپ ایک فنکار کا روپ دھارتے ہیں، ایک ایسا فنکار جو خود کو تخلیق کر رہا ہو۔ اس سلسلے میں پہلا قدم یا اولین مرحلہ اپنے آپ سے آگاہ ہونا ہے۔ ایک اداکار کی طرح دنیا میں اپنے کردار، حرکات و سکنات اور اس کے مطابق اپنی ظاہری شخصیت کا احساس کریں۔ وہ لوگ جو اپنے مسائل اور دکھ ہر وقت سب کے سامنے رکھنے کو تیار ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں، وہ وقتی طور پر تو کچھ ہمدردیاں سمیٹ لیتے ہیں لیکن بہت جلد لوگ ان سے اکتا جاتے ہیں۔ لوگ انہیں سنجیدہ نہیں لیتے۔ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی ہمدردی جلد ہی حقارت اور بیزاری میں بدل جاتی ہے۔ اچھے اداکار سچے اور دلوں کو چھو جانے والے لگتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق آنسو بہا کر دلوں میں ہمدردی جگا سکتے ہیں، لیکن وہ خود حقیقت میں اس درد یا دکھ کو محسوس نہیں کرتے۔ وہ اپنے جذبات کو اس طرح سامنے لاتے ہیں کہ لوگ انہیں سمجھ سکیں۔ ہر وقت حقیقی کردار کے مطابق عمل کرنا بہت مہلک ثابت ہوتا ہے۔ کوئی بھی رہنما یا حکمران کبھی اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ پاتا اگر وہ اپنے حقیقی جذبات و احساسات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ خود پر قابو پانا سیکھیں۔ ایک اداکار جیسی لچک پیدا کریں جو کردار کے تقاضوں کے مطابق چہرے ڈھال لیتا ہے۔ اپنی نئی تخلیق کے کام میں دوسرا مرحلہ ایک ایسے یادگار کردار کی تخلیق ہے جو اسٹیج پر دوسرے تمام کرداروں سے ممتاز نظر آتا ہے اور سب سے زیادہ توجہ حاصل کرتا ہے۔ یہی وہ کھیل تھا جو امریکی صدر ابراہیم لنکن نے کھیلا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی طرح کا دیہاتی اور عام آدمی کبھی امریکہ کا صدر نہیں رہا تھا، لیکن امریکی اسے منتخب کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ اگرچہ یہ ساری خصوصیات اس میں فطری طور پر موجود تھیں، لیکن اس نے انہی خصوصیات، مخصوص ہیٹ، لباس اور داڑھی کا فائدہ اٹھایا۔ اس سے پہلے کبھی کسی صدر کی داڑھی نہیں رہی تھی۔ تاہم ایک اچھے ڈرامے کے لیے ایک دلچسپ حرکت
یا ایک غیر معمولی کردار سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ زندگی کا ڈرامہ وقت کے ساتھ ساتھ کھیلنے والا ایک عمل ہے۔ اس کی کامیابی کے لیے ایک روانی ترتیب اور ہر عمل کے لیے درست وقت کا تعین بہت ضروری ہے۔ ڈرامے کی روانی میں ایک بہت اہم عنصر تجسس ہے۔ تماشائیوں کی پوری توجہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری گتھیاں صحیح وقت پر آہستہ آہستہ کھلیں اور ایک ایسے طے شدہ رفتار سے جس پر آپ کا مکمل قابو ہو۔ نپولین سے لے کر ماؤ زیدونگ تک تمام عظیم رہنما اور حکمران اپنی عوام کو حیران کر دینے اور ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ڈرامائی انداز میں مختلف افعال کا وقت متعین کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے غیر ضروری کوشش اور اداکاری اوور ری ایکٹنگ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ رچرڈ برٹن نامی اداکار نے محسوس کیا کہ اسٹیج پر بے حس و حرکت کھڑے رہ کر وہ دوسرے اداکاروں سے زیادہ توجہ حاصل کر سکتا تھا۔ آپ کیا کچھ کرتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ وہ کیسے کرتے ہیں۔ وقار اور تمکنت سے اسٹیج پر آپ کی موجودگی بہت زیادہ کوشش اور گھومنے پھرنے سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ سب سے آخری بات یہ کہ وقت کی ضرورت کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت حاصل کریں۔ بسمارک نے یہ کھیل بہت عمدگی سے کھیلا۔ وہ جس پارٹی کے لوگوں میں ہوتا ویسا ہی ہو جاتا۔ وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا اور جو ہاتھ نہ آئے اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ مثال نمبر 1، جولیس سیزر۔ 65 قبل مسیح میں جولیس سیزر رومن معاشرے میں پہلی بار منظر عام پر آیا جب اسے غلے کی تقسیم اور کھیلوں کے فروغ کا مشیر مقرر کیا گیا۔ جولیس سیزر نہایت مہارت سے کام کرتا رہا اور عوام میں مقبول ہو گیا۔ جولیس سیزر نے عوام کی دلچسپی کے لیے وحشی درندوں کا شکار یا ان سے مقابلہ، گلیڈیٹرز اور تھیٹر وغیرہ جیسے بہت سے کھیلوں کو فروغ دیا۔ لوگوں کو تماش بینی پر اکسانے کے لیے اس نے ہر حربہ اختیار کیا۔ ایسے تماشائیوں میں اس کی موجودگی نے اسے عوام میں ہر دل عزیز کر دیا اور اسے سینٹ کونسل کا رکن بننے میں بہت مدد ملی۔ جولیس سیزر نے پبلک شو مین کے طور پر اپنا تاثر تخلیق کیا۔ 49 قبل مسیح میں سیزر اور پومپی کے درمیان باہمی جنگ متوقع تھی۔ ایسے وقت میں سیزر نے اٹلی اور گول کے درمیانی سرحد دریائے روبیکان کو پار کر کے اٹلی واپس جانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا صاف مطلب پومپی کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں ایک لمبے ترنگے فوجی کو دریائے روبیکان کے پل پر تعینات کر دیا جو رات بآواز بلند اعلان کرتا رہا، ہمارے دیوتاؤں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے دوسرے والے دشمنوں سے انتقام لیں۔ دوسری فوج کے جرنیل اس اعلان پر غور کرتے رہے اور سیزر آسانی سے دریا پار کر کے اٹلی پہنچ گیا۔ اگلے سال تک پومپی کا علاقہ سیزر کے قبضے میں آ چکا تھا اور وہ روم کا مطلق العنان بادشاہ بن گیا۔ پومپی کی شکست کے بعد عوامی اجتماعات اور کھیل تماشوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ دوڑیں، کشتیاں اور جان لیوا مباصرت کا انعقاد عام ہو گیا۔ ان تقاریب سے لطف اندوز ہونے کے لیے دور و نزدیک سے لوگ جوک در جوک آتے اور تل دھرنے کو جگہ نہ رہتی۔ اس نے اپنے کردار کو ممتاز حیثیت دینے کے لیے عجیب و غریب اور تیز رنگوں والے لباس زیب تن کرنے کا وتیرہ اپنا لیا۔ وہ ایک عظیم اداکار تھا۔ وہ اپنے سر پر پرکشش پھولوں کا تاج رکھتا اور بہت کم لوگ جانتے تھے۔ وہ اصل میں اپنے گنج کو چھپانے کے لیے ایسا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو چونکانے کے لیے ہمیشہ نت نئے کام کرتا۔ وہ کم گوئی سے مفصل کلام کا کام لینے کا ہنر جانتا تھا۔ اس ہر دل عزیزی کی وجہ سے اس کے بہت سے دشمن بھی بن گئے۔ اسی وجہ سے 15 مارچ سن 44 قبل مسیح کو جولیس سیزر کے دشمنوں اور حاسدوں نے اسے سینٹ ہال میں گھیر لیا۔ اس کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی بروٹس نے اس کے دل پر خنجر سے وار کیا۔ جولیس سیزر نے مرتے وقت بھی اپنا چوگا اپنے اوپر اس طرح الٹ لیا کہ اس کا چہرہ ڈھک جائے۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی میں اپنی مرضی کا کردار تخلیق کیا بلکہ اپنی موت کے وقت بھی اپنی مرضی کا کردار اختیار کیا۔ حاصل یونانی دیومالائی کہانیوں میں سمندر کے دیوتا پروٹیوس کی طاقت اس صلاحیت میں تھی کہ وہ ضرورت کے مطابق روپ اختیار کر سکتا تھا۔ جب اگیممنڈن کے بھائی مینیلوس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو پہلے وہ شیر بن گیا اور پھر ایک سانپ کا روپ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد جنگلی سور، بہتا پانی اور آخرکار ایک ہرا بھرا درخت بن گیا۔ سند یہ دیکھیں کہ کیسے آپ ہر انسان کے لیے سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ پروٹیس کی طرح اپنی مرضی کی صورت کرنا بہت اہم ہے۔ دانشوروں کی محفل میں دانشور اور درویشوں کی محفل میں درویش بننا ایک بہت عمدہ فن ہے۔ یہ ہر ایک کو جیتنے کا فن ہے کیونکہ جیسا دیس ویسا بھیس کامیابی کے لیے بہت اہم ہے۔
وقت کے مزاج اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جس سے ملیں ویسے ہو جائیں، اپنے مزاج کو اپنے قابو میں رکھیں اور ضرورت کے مطابق تبدیل کرتے رہیں۔ بالتازار گریشین، سن 1601 سے سن 1658 عیسوی۔ ادب سرائے۔